बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें और तफसील। आज ज़रा रगड़ा प्रोग्राम होगा, आपकी मायूसी भी दूर करनी है। अमेरिका का दोहरा मेयार, इस्टेब्लिशमेंट फंसी है, ये ब्लैकमेलिंग की जो हुकूमत है और एक नई साजिश तैयार है। सरकारी बयान, रियासत पर हमले की बातें, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से पहले किससे खुफिया मुलाकातें करता रहा। नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए क्यों इतना अहम है। 5 साल की गारंटी हुकूमत साजी के मुज़ाकरात कैसे कामयाब हुए। 2 एक्सटेंशंस और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की 2 नंबर हुकूमत बनाने के बाद अब होने क्या जा रहा है। 26 फरवरी क्यों इतना अहम है। आज 21 फरवरी क्यों इतना अहम है। धांधली पर 3 मजीद केसेस, मीडिया मालिकान को नए पैगामात क्या दिए गए। मियाँ असलम भी सामने आ गए और काजी फायज साहब की नई चालाकियाँ, कलाबाजियाँ, धोखेबाजियाँ। बुशरा बीबी के वकील से मुलाकात कैंसिल करवाई गई और राना सनाउल्लाह समेत गवर्नर पंजाब हटा दिया, उसका नाम नहीं आ रहा। किस किस का नाम वजारत के लिए आ रहा है। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी। सबसे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम को अब क्या करना चाहिए। मुल्क की गासिब हुकूमत में अब हालात क्या होंगे, सियासी नक्शा क्या होगा। और 25 करोड़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर नौजवान, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, बच्चे, अब ये सब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हुकूमत साजी का जो ऐलान हुआ, जिसमें ना बिलावल राजी, ना जरदारी राजी, ना शहबाज शरीफ तैयार, ना मौलाना खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद रात के खुफिया मुलाकातें, शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से रब्ते की हदायत की गई और बाकायदा तौर पर इन्हें ब्लैकमेल किया गया कि हुकूमत ना ली तो केसेस भी खुलेंगे, जेलों में भी जाओगे और मजबूर होंगे हम इमरान खान के साथ हाथ मिलाने पर। अगर वो बाहर आया एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो हम तो बचेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी भी साथ में खैर नहीं होगी। अब इस गुनाह में आप भी शरीक हैं। और मेरी पास जो इतलात है उसमें बिलावल ने मुज़ाहमत की कोशिश की कि वो काबीना का हिस्सा ना बने, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि हम हर लेवल पे मदद करेंगे, बैरूनी कर्जे भी लेके देंगे, इदारों को बेचने का, मईशत को संभालने की कोशिश करेंगे और ख़ान और अवाम को हम मैनेज करेंगे। वही फार्मूला जो जनरल बाजवा ने किया। आप सिर्फ मईशत को देखो, दुनिया की 10 उभरती मईशत से पाकिस्तान बदतरीन हालात में श्रीलंका से भी नीचे गया। नफरत, हिकारत का मुजाहरा जो अवाम ने 8 फरवरी को किया, इन्हें सिर्फ खतरा है कि अवाम का कहीं समुंदर एहतजाज, जलसे, रैलियाँ बाहर ना आ जाए, ताकि हम अपना वक्त पूरा करके निकल जाए। अपनी जिद और अनाह खान के नाम पर जो काटा है वो हम जीत जाएं, पाकिस्तान का जो हाल होता है हो जाए। ये हुकूमत का ऐलान सिर्फ उसी की एक सूरत थी। आप इनकी शक्लें देखें, हकीकी मानों में हालात आप इनको इनकी शक्लों से नज़र आ रहे थे। बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ तीनों बैठे हुए थे, इनके चेहरों पर जो लिखा हुआ वो नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ के तो पीछे जो लिखा है वो भी नज़र आ रहा था पोस्टर में, ताकत का सरचश्मा अवाम। अब हकीकी मानों में मुनाफिकत का अगर कुछ सिविल अवार्ड होता है इन सबको देना चाहिए था, सिवाय मरियम नवाज, एक वाहिद अदाकारा और माफ़ कीजिएगा सियासतदान, जो खुश है अपने लिए कपड़ों के इंतखाब के लिए डिज़ाइनर इकट्ठे कर रही है। बाकी ये सब लोग इनकी इस वक्त यकीन करें जैसे खुदा न खास्ता माँ मार गई है। उसकी वजह इनको पता है कि अब इनकी नस्लों की सियासत ख़त्म होने जा रही है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बूट इनकी गर्दन पे, जिस तरह शहबाज शरीफ पहले भी तैयार नहीं था, याद रखें 2019 में तैयार नहीं था, दूसरी मरतबा जब पीडीएम की हुकूमत से दी गई उस वक्त ये भी नहीं तैयार, नवाज शरीफ भी नहीं तैयार, अब फिर ये लोग हुकूमत में तैयार नहीं। हकीकी मानों में ज़बरदस्ती की शादी, जिसका इंजाम हमसायों के नाजायज़ ताल्लुकात की सूरत में बच्चे ही निकलेंगे, जिन्हें कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, जैसे ये हुकूमत नहीं मानते रहे। इनकी कोशिश, कुछ इदारे जो बच गए उन्हें बेच कर कुछ महीने चला लें, इकॉनमी चलाना, आवाम को खुश रखना, तरक्की करना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, गुर्बत से निकालना, ये अब मामला इनके बस का नहीं है, ख़त्म हो चुका है। एटमी हथियार या तो बेच दें, फिर शायद हुकूमत 2 साल निकाल दे, उसके बगैर ये 6 महीने के अंदर अंदर काम इनका फारिग है। और उसकी बड़ी वजह मार्च 2022 में 44 अरब के कर्जे हैं, दिसंबर 2023 में आप देखें 81 अरब तक जा पहुँचे हैं। हर महीने 1800 अरब का इजाफा हो रहा है और कोई फार्मूला ऐसा नहीं जो ये ठीक कर सकें। अब जिन लोगों ने वोट डाला, फॉर्म 45 लिया, वोट पे पहरा दिया, खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, आपको अफसोस होगा। आप मुझे सिर्फ जवाब ये दे दें कि खान हुकूमत नहीं बना सकता था, क्या ये मुश्किल काम था। सिर्फ एक हाँ करनी थी। बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से मिन्नतें कर रहे थे, उनकी मान लेते तो आज PTI का वज़ीर आज़म खड़ा होता। लेकिन क्या आप 27 साल की अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जिद्दोजहद चंद महीनों की हुकूमत के लिए सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकते हैं। एक ऐसा कमज़ोर वज़ीर आज़म जो सिर्फ इसलिए बनाया जाए कि खान के केस माफ़ हो जाए और वज़ीर आज़म बन जाए। खान ने वाज़े तौर पर कहा मुझे तो रिहाई चाहिए नहीं, मुझे तो कौम का मैंडेट चाहिए। और अवाम जानती है, खान की 180 नशस्तें हैं, दुनिया जानती है, तस्लीम करते हैं, खान NRO देने वालों में से, लेने वालों से नहीं। वो उनसे उस वक्त नहीं टूटा जब वो अकेला था। आज तो 8 फरवरी के बाद 2/3 पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब वो कैसे हिम्मत हार सकता है। वो तो हिम्मत उस वक्त नहीं हारा जब पाकिस्तान की गलियों में वो लोगों को पकड़ पकड़ कर शऊर समझाता था।
الیکشن ہارا مایوس نہیں ہوا, 24 سال اقتدار نہیں ملا مایوس نہیں ہوا, اس کی چلتے ہوئے پاکستان کی بہترین حکومت توڑ دی وہ مایوس نہیں ہوا, اس کی پارٹی توڑ دی وہ مایوس نہیں ہوا, چیئرمین شپ چھین لی وہ مایوس نہیں ہوا, بے گناہ 31 سال کی سزا دے دی وہ مایوس نہیں ہوا, وہ اپنے انڈر 16 کے بچوں سے امید لگا کر اور اللہ پر امید لگا کر بیٹھا تھا, وہ کیسے آج مایوس ہو سکتا ہے؟ آج تو کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, سب جانتے ہیں کہ خان نے جیل میں بیٹھ کے پاکستان کی تاریخ بنا دی, وہ تو مایوس ہو نہیں سکتا. آپ لوگ تو مایوسی کے قریب پھٹکے بھی نا, آپ کی تو محنت ہی 2 سال کی ہے ٹوٹل. میں تو آج کے دن کو جیت کی طرح دے رہا ہوں. اصل جیت کا دن ہوگا جس دن شہباز شریف حلف اٹھائے گا, مریم نواز حلف اٹھائے گی, اس دن ہماری جیت ہوگی. باخدا یقین کریں اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا کے خان حکومت تو میں کم از کم عمران خان کا نام دوبارہ آپ میرے منہ سے نہ سنتے, کیونکہ یہ جدوجہد چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کی تو نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی ووٹ اس مقصد سے تو نہیں دیا تھا. آپ سب کو حالانکہ پتا تھا کہ الیکشن آپ نہیں جیتیں گے, آپ کو پتا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم اس حکومت میں نہیں بنے گا, یہ سب کو پتا تھا. شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا, آپ کو پتا تھا مریم پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوگی. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے 2 سال پہلے ساری باتیں پتا تھی. جب یہ سارا معاملہ رجیم چینج ہوا, واٹس ایپ کے میسیجز سیو ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھیجے کہ ایک بلاول وزیر اعظم کے نام پر باقی تمام باتیں 100%, اور آپ کا بھی یہی تجزیہ ہوگا. سب کو پتا تھا کہ یہ آخری وقت تک خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے. خان نے کہا نہیں, میں نے حکومت نہیں بنانی, قوم بنانی, تم بناؤ حکومت, میرے پاس قوم ہی کافی ہے. طاقت کے اس کھیل کو خان نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. دیکھیں 76 سال سے یہی تو بدماشی ہم دیکھتے رہے, 2 نمبری بغیرتی کہ حکومت بنانے کی کالی گاڑیوں میں منحوس شکلیں ایک گھر سے نکلتے دوسرے گھر میں گھستے, شام کو اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی پہ میڈیا پہ اعلان کرتے ہیں ہم حکومت بنا رہے ہیں. یہی کچھ تو ہم دیکھتے رہے. آج تو زندگی میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے, خان حکومت نہیں لے رہا, اور یہیں سے قوموں کا اصل میں اوپر عروج ہوتا ہے. اب میں آگے کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ سالوں کی نہیں مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں. ان سے حکومت تو چلنی نہیں, سب کو پتہ ہے. مہنگائی قابو ہو نہیں سکتی, خارجہ پالیسی پر تنہائی ہوگی, کوئی قرض نہیں دے گا, سارے کا سارا نزلہ عوام پہ گرے گا, تو وہ پیٹ کے ہاتھوں معیشت سے مجبور ہوگا. لوگ ان کے گھروں میں گھسیں گے, جیسے فرانس کا انقلاب تھا, ترکی کا انقلاب تھا, وہ پیٹ کے ہاتھوں ہوا. مریم جو اب وزارت اعلیٰ کے لیے لباس ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے ہی وہ فرانس کی ملکہ بھی میری اینٹونیٹ, وہ بھوک کے لیے لوگوں کہتی روٹی نہیں تو کیک کھا لو. پھر فرانس میں گوشت کی بدبو تھی جسے فرینچ پرفیوم بھی ختم نہیں کر سکا, تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے. خان کی مقبولیت تو 99.9 تک جا پہنچے گی. نواز شریف لندن ہوگا, زرداری دبئی ہوگا, بلاول امریکہ ہوگا, مریم اپنی دوبارہ ایک سرجری کرنے چلی جائے گی, شہباز شریف کمر کا علاج کروا رہا ہو, باقی لوگ اسی طرح کامیں ڈھونڈ رہے ہوں گے دبئی میں, کوئی نائی کا, کوئی موچی کا, کوئی وہاں بینک کی نوکری ڈھونڈ رہا ہوگا. یہ عوام کا سمندر اڈیالہ کے بغیر خان کو خود نکال لے گا. ہر گلی ہر محلے میں ہر جگہ چور چور کے نعرے ہوں گے, انڈے ٹماٹر ان لوگوں کے لیے ہوں گے. کوئی وزیر مشیر عوامی تقریب میں جانے کے قابل نہیں ہوگا. اب سوائے ان 3 سے لے کے 200 لوگوں کے باقی تو پورا پاکستان تھو تھو کر رہا ہے اس وقت. آپ جانتے ہیں مینڈیٹ چور کے نعرے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں ایسے چھائے ہوئے ہیں جس طرح مشرقی پاکستان میں اس وقت بچے کے دماغ میں یہ بات تھی شیخ مجیب کی. انہوں نے صرف شکلیں بدلی, وہی نظریہ 1970 والا, وہی آپ کو پتہ یحییٰ خان, ذوالفقار علی بھٹو نے مل کے بنایا. آج وہی بھٹو کا نواسا, اس کا باپ زرداری, نواز شریف مل کے ایم کیو کو ملا کے وہی خفیہ ایجنسی, سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, پولیس, نیب, FIA, وہی 1970 والی واردات. طاقت بدماشی کا ایک کھیل اور دوسری طرف قوم اور عمران خان, فرق کچھ بھی نہیں. اب 55 سال کے بعد اسی واردات کو دیکھیں, 17 سیٹیں ان کے پاس, نون لیگ کے پاس, انہوں نے حکومت بنا لی 17 سیٹوں سے, اور خان 180 نشستیں جیت کے بھی حکومت نہیں بنا پایا. اب لوگ کریں گے کیا؟ لوگ ان کی صبح شام بینڈ بجائیں گے. اور یہ مزاحمت تو ویسے بھی تحریک انصاف کے خون میں شامل ہے. 24 سال کی تو ان کی ٹوٹل ساری مزاحمت ہے, باقی تو حکومت تو تھوڑی سی ہے. باقی پیٹریاٹ بنائی, کاف لیگ بنائی لوگوں نے. کاف لیگ کا حال دیکھ لیں, 2002 سے لے کے 2024 تک آج 3 سیٹیں, 3 لوگ رہ گئے ٹوٹل. نون لیگ, PDM, یہ تمام جماعتیں آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی. ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے جماعت بنائی, کہاں ہے وہ؟ اسلم بے کی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پرویز مشرف کی جماعت, کاف لیگ کا حال دیکھ لیں. مسلم لیگ کنونشن کا وجود ختم ہو گیا. جسٹس پارٹی, تحریک استقلال, مسلم لیگ جنیجو, آل پاکستان مسلم لیگ, تعمیر پاکستان, استحکام, یہ تمام کی تمام جماعتیں ماضی میں گمنامی میں چلی گئیں. اسی طرح جس طرح ایوب خان, مرزا اسکندر مرزا, یہ سارے کے سارے بھٹو اب تک جتنے اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں سارے, نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی بھی. سیاسی طور پر بچنا اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب انہیں صرف کوشش ہے پنجاب کی حکومت کے طور پہ زندہ رکھا جائے, جس طرح پیپلز پارٹی کو سندھ کی بنیاد پہ زندہ رکھا جائے. لیکن آپ یقین کریں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آنے والے دنوں میں اس بالکل ملیا میٹ ہے. جماعت ایک ہی ہوگی, تحریک انصاف, اور ان کا مقابلہ بھی تحریک انصاف کا ہوگا, آپس میں ہوگا. سیاسی نقشہ مکمل بدلے گا, اور معیشت بھی. اسے ٹھیک صرف خان کر سکتا ہے, یہ پتھر پہ لکیر ہے. افسوس صرف یہ ہے کہ یہ معاشی حالات یہ ان مہینوں میں اتنے تباہ کر دیں گے, لیکن بہرحال کیا کریں, ڈھول گلے میں پڑا تو بجانا تو پڑے گا. اب یہ سارے معاملات دیکھیں 3 گنا بڑھ جائیں گے. خان کو, آپ کی ٹیم کو, سوشل میڈیا کے لوگوں کو کام کرنا ہوگا. خان نے تو قوم بنانے کا عمل جاری رکھنا ہے, اور آپ لوگوں نے اس عمل کو رکنے نہیں دینا. یہ یاد رکھیں, یہ نیشن بلڈنگ, یہ قوم سازی سب سے اہم معاملہ ہے. اس میں
یہ سب آپ لوگ اکٹھے رہیں گے کیونکہ ان کی پوری کوشش اس عمل کو روکنا ہے. یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, نیشن سازی روکنا, تقسیم کرو حکومت کرو. یہ خوف کا بت جسے آپ نے حقیقی معنوں میں ریزہ ریزہ کرنا ہے, جیسے 8 فروری کو کیا. مایوسی اور خوف یہ 2 چیزیں ہیں, یہ ان کے 2 ہتھیار ہیں, باقی یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. کروڑوں ووٹ, لاکھوں نوجوانوں کی شب و روز کی محنت انہوں نے اپنے بوٹ کے نیچے بظاہر رگڑ دی ہے, لیکن عوام اب کہ ان کا منہ دیکھے گی. دیکھیں ان کو رات کو سورج نظر آئے گا, دن کو ان کو چاند تارے انشاءاللہ نظر آئیں گے. یہ کیونکہ نوجوانوں کے کھیلنے کی عمر میں انہوں نے تحریک آزادی کا سپاہی بنا دیا. میں تاریخ سے ثابت کرتا ہوں یہ ہو چکا ہے 72 سال پہلے. آج ہی کے دن 21 فروری 1952 ڈھاکہ یونیورسٹی نکالیں, بکیں گوگل کریں, چیک کریں, بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے پر وہاں چھوٹا سا مظاہرہ تھا. انہوں نے 29 طلباء وہاں پہ مار دی. مطالبہ درست تھا غلط اپنی جگہ, لیکن وہاں اس کے بعد ہوا کیا, بنگلہ دیش کی عوام جاگ گئی. اس وقت جو صوبائی الیکشن, پہلا اسمبلی کا الیکشن ہوا, وہ جو طلباء تحریک چلا رہے تھے وہ سارے جیت گئے اور بڑی قیادت کے طور پر بعد میں آئے سامنے. اس وقت ان کا وزیر اعلیٰ جو تھا نور الامین, اسے ایک ینگ لڑکے نے ہرا دیا. بنگلہ دیش 19 سال کے بعد اس کے بعد ظہور ہے. 19 سال لگے اس تحریک کو, یہاں اتنا ٹائم نہیں لگے گا, یہ مہینوں میں بدلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اور یہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں برطانیہ امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے. نومبر امریکہ کا سال ہے اور دسمبر برطانیہ کا, تو 17 دسمبر کو برطانوی حکومت ختم ہو رہی ہے. تو ان کے پاس یہی 6-8 مہینے ہیں. اب اوورسیز پاکستانی دیکھیں برطانیہ امریکہ میں اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں گے جو پاکستان میں نہیں کرنے دیا, وہاں ووٹ کیش کریں گے, وہاں لوکل ممبران کانگریس مین اس جعلی حکومت کو تسلیم نہ کرنے پر متعلق آواز اٹھائیں گے. انسانی حقوق کی پامالیاں, الیکشن دھاندلی, اس میں ملوث لوگ, ان کے ویزے بین کروائیں. ویزے, یہ علیمہ خان نے بھی کہا تھا, پابندیاں لگوائیں, پورا ایک وکلا سے محاذ بنائیں. امریکی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے اس وقت. 1971 میں جو واردات انہوں نے کی تھی وہ اور معاملہ تھا. بائیڈن کی حکومت آج اتنی مضبوط نہیں ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا, پوری دنیا کا دباؤ ہے ان کے اوپر. اور اس وقت تو بہانہ تھا 1971 میں جی کہ روس اور ہندوستان پیچھے ہیں, ملک ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں. آج تو وہ بہانہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آج تو ڈیفالٹ کا ہو رہا ہے جی, دیوالیہ, اور وہ بہانہ بھی نہیں ہے. ابھی امریکہ کا اب الیکشن آنے دیں, آپ دیکھیں گے ہوگا کیا. پاکستان کی دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, جس طرح غیر جمہوری طریقے سے یہاں واردات ہوئی, انشاءاللہ وہاں لوگ انہیں جینے نہیں دیں گے. ڈونلڈ لو سے لے کے یہ سارے کیسز انشاءاللہ کھلیں گے. اب مرحلہ وار قوم کو کرنا کیا ہے, دیکھیں سب سے پہلا کام تو آپ کا فوکس خان کے کیسز پہ, وکلا وہ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنا لگے رہے. دوسرا جو ووٹ آپ کا چوری ہے, مینڈیٹ چوری ہو, اس ایشو کو آپ نے دبنے نہیں دینا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, گراؤنڈ ہو, اوورسیز پاکستانی ہو. اس ایشو کو آپ نے جگانا ہے, زندہ رکھنا ہے. جب تک آپ کو پورا مینڈیٹ نہ ملے یہ لڑائی کرنی ہے, آپ نے پرامن ہو کے آپ نے لڑائی کرنی ہے. اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں تحریک انصاف اپنا کام رگڑا لگائے گی. اور جہاں تحریک انصاف کی حکومت بن رہی ہے جیسے KPK میں, وہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کریں اور سب سے بڑھ کر قانون پر عمل کروائیں. وہاں اگر آپ نے قانون پر عمل کروا دیا تو سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا. جو سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریئرز ہیں اور یہ ینگ نوجوان ہیں, ایک اپوزیشن اسمبلی میں, ایک اپوزیشن آپ کی سوشل میڈیا پہ چلے گی. دیکھیں آپ لوگ کمنٹ میں مجھے لکھ کے بتائیں. ابھی تو دیکھیں ٹویٹر, ایک ٹویٹر, چھوٹا سا ٹویٹر, جینا ان کا حرام ہوا. ان کے بیوروکریٹس اپنے خاندان سمیت تصاویر دیکھتے ہیں, نام پتہ رشتہ داروں کے, تو ان کا خوف عروج کو پہنچتا ہے. ابھی تو جب یہ لوگ ریٹائر ہوں گے ان کا جینا حرام ہو جائے گا. یہ ابھی ان کی منجی ٹھک چکی ہے. یہ میڈیکل کی چھٹیاں لے کر, تبادلے کروا کے بیرونی ملک بھاگتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ رہنا تو اسی معاشرے میں ہے, شادیاں تو ادھر ہی کرنی ہے, بچوں نے اسکول تو ادھر ہی جانا ہے. عدالتوں پر دوسرا آپ اعتماد اتنا نہ کریں, وہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کرتے رہے, ٹھیک ہے چلتا رہے. آج شوکت بسرا دیکھیں, ہاتھ میں قرآن لے کے قاضی فائز کو کہہ رہا ہو, قاضی فائز کا تقریر نہ کرو. اب پھر قاضی نے جو فیصلہ دیا اب قرآن کے خلاف, وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا دور ہوتا تو آگ لگی ہونی تھی ملک میں پورے. لیکن PDM کی حکومت کو لانے کا مقصد بھی یہ یاد رکھیں, ناموس رسالت پر عمران خان کوئی سمجھوتا نہیں کرتا, کوئی کمپرومائز. لیکن انہوں نے پہلے بھی اپنے دور میں کیا, آج پھر وہی واردات, آج پھر بہت بڑی واردات انہوں نے سپریم کورٹ میں قاضی فائز سے جو کروائی. اب قاضی فائز کو سامنے رکھا انہوں نے, لیکن کوئی بولنے کو مولوی تیار نہیں. اور قرآن کی بات کرو تو وہ ایسے بھاگتا ہے قاضی فائز جیسے ابلیس کو لاہول والا کھول. قاضی صاحب فرماتے ہیں ہفتے کو میڈیا نے میرے بارے میں غلط خبر چلائی, ججز کا اجلاس بلایا, میں نے تو کوئی اجلاس نہیں بلایا, کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی تردید نہیں. او جناب آپ تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں تھے, یہ کہاں سے آپ کو خبر مل گئی؟ اب یہ پوچھنا چاہیے. مریم نواز ڈکٹیشن دیتی ہیں, وہ غلط خبریں آپ کو نظر آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں ٹویٹر بین کر دو, کر دیتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اسے آپ میڈیا ہی نہیں مانتے, آپ سوائے جنگ جیو اور کے اخبار کے علاوہ کسی کو میڈیا سمجھتے ہی نہیں. تو جسے دنیا تسلیم نہیں کاری, قاضی صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا. بشرا بی بی کے اوپر مظالم آپ کو نظر نہیں آ رہے, وہاں وکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا, زہر دیا جا رہا ہے, قاضی صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا. وہ سلیکٹیو آئی سائٹ, سلیکٹیو ہیئرنگ, مطلب جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے دیکھنا سننا چاہتے ہیں, جو حقیقت ہے اس سے آنکھیں چرا لیں. ان کے پاس بھی آخر میں نواز شریف طرح وہی کبوتر ہی بچنا ہے جو مینار پاکستان میں اس نے اڑایا تھا, ان کے پاس شاید وہ بھی نہ ہو. ابھی قاضی فائز صاحب نے دیکھیں سینیورٹی کی بات کرتے ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ
محمد امیر بھٹی سب سے سینئر بندہ ہے, اسے ابھی تک نظر انداز کیا ہوا, اسے نہیں بننے دے رہے. سینیورٹی کے یہ سب سے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کتنا ایشو اٹھائے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد نے اب NA-55 جو راجہ بشارت کا حلقہ ہے, NA-58 جو ایاز امیر کا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن, اور انہوں نے NA-253 پہ بھی, اور 236 یہ کراچی کے حلقے ہیں, یہ 4 حلقے اور ایک PP کا پر وہ فیصلے جو ہیں وہ محفوظ کیے ہیں. یہ چلتے رہیں گے, یہ آپ کو یہ معاملہ ہوگا پورا, لیکن ادھر آپ نے اپنا پریشر نہیں چھوڑنا. کمشنر پنڈی کا معاملہ امریکہ تک پہنچ گیا, وہاں کوشچنز آ رہے ہیں, پوچھے جا رہے ہیں وہاں ان سے میتھیو ملر سے. تو اب اس کے لیے انہوں نے واردات کیا, جنہوں نے واردات جن پہ الزام ہے وہی تحقیقات کریں گے, اور اس کے بعد اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑیں گے. یہ دیکھیں واردات, کمشنر اور پنڈی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے تحریک انصاف نے کہا, بیرسٹر گور وغیرہ. تو بہرحال یہ واردات بھی نہیں چلے گی انشاءاللہ. اس پہ امید آپ کو رکھے گا, اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا, مایوس نہیں ہونا, بنانے دیں حکومت, ذرا ان کو ذرا بنائیں تو صحیح, پھر ذرا مزہ آئے, ذرا ان کی اپوزیشن کرے, ذرا کھل کے. ذرا حکومت بن جائے تو بندہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے, کیونکہ حالات ہی اتنے خراب ہے. یہ تو ذرا بنائیں تو صحیح حکومت ایک دفعہ, پھر دیکھیں یہ ہوں گے. اور پھر وہ کون سا وہ گانا ہے بڑا مشہور, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, بس میں سارا جنگل ہو, تو یہی وہ ان کے ساتھ ہوگا, یہ ہوں گے اور ہم لوگ ہوں گے. فکر نہ کریں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اگلے ویلاگ تک لے مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.